बेवारिस मरहुमीन, हमारे शहदाए मिल्लत, उलमाए कराम, मरजाए कराम, मुदाफ़ियान हरम और ख़ुसूसन जो है इस अज़ाख़ाने के बानियान और आज की मजलिस के जो बानी हैं, ख़ुसूसन उनके घर के जितने मरहुमीन हैं, ख़ुसूसन उनके शौहर, उनके बुलंदी दर्जात के लिए अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास व में दरूद के पढ़ लीजिएगा। आमदे वारिस इमाम साहिबुल असर व ज़मान बुलंदतर सलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुहलिदीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना नबीउल मुज़निबीना नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलावत। वाजिल फ़राज मजमईन। मोमिनात गिरामी, सूरह तौबा की आयत मुबारका 119 के ज़रिए असर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मौज़ूए सुखन है मुक़ाम जनाब ज़हरा और क़याम जनाब ज़हरा, यानी कि जिस मुक़ाम पे खुदा ने जाकर तख्लीक़ जनाब ज़हरा की, बेटा उसका ये हक़ नहीं बनता था कि उम्मत उस फ़ातिमा के साथ वो करे कि जो किसी आम शख्स के साथ नहीं कोई करता। ठीक है, बीबी का मुकाम मुसलसल हम पढ़ रहे हैं। अज़मतों की मेराज जो आयत हमने पढ़ी है जिसमें हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, इसमें खुदा हमें हुक्म दे रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, तक़वा भी इख्तियार करो, ईमान भी लाओ और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब मुश्किल थोड़ी है सच्चों को ढूंढना, सच खुलकर सामने आ जाता है, सच सामने मौजूद होता है। सवाल ये है कि रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि रसूल अल्लाह ने कितनी फ़जीलतें जनाब ज़हरा की बयान की, है ना। कभी कहा कि अल-फ़ातिमा तो बज़्ज़त मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, अल-फ़ातिमा तो राहत मिन्नी, फ़ातिमा मेरी खुशबू है, मेरी बेटी उम्मे अबीहा है। ये लक़ब जनाब ज़हरा से पहले किसी को भी नहीं मिला। उम्मे अबीहा, बाप की माँ, बाप की माँ उम्मे अबीहा। चलो ना जनाब ज़हरा को इस हवाले से अजीम समझो कि वो रसूल की बेटी हैं, रसूल की मोहब्बत के हवाले से ही उन्हें इज्जत दे दें कि रसूल का ख्याल रखने वाली। क्यों बीबी का लक़ब है उम्मे अबीहा? क्योंकि बीबी बाबा की केयर ऐसे करती थी कि जैसे माँ बच्चे की हिफाजत करती है। ये जुमला किसका है? कि जिनकी अपनी माँ खुद 6 साल की उम्र में उन्हें दाग़े मफ़ारक़त देकर चली गई। जनाब आमिना, हमारी जान कुर्बान जनाब आमिना पर रसूल अल्लाह ने कितना टाइम गुजारा अपनी माँ के साथ?
6 سال میں دنیا سے ماں چلی گئیں. 6 سال میں جو محبت انہوں نے جناب آمنہ سے لی وہ ان کے ذہن مبارک پہ نقش تھی. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا؟ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ والد ایک والدہ گرامی ہے جناب سرور دو عالم پہ بلند تر صلوات. ان کے ذہن پہ نقش تھی. بی بی کا جناب آمنہ کا جو بھی انداز ہوگا، کتابیں بڑی خاموش ہیں بی بی کے کردار کے معاملے میں، مگر ان کی عظمت کی گواہی یہی ہے کہ جس کو خدا نے رسالت کی ماں کے طور پہ چنا ہو تو پتہ نہیں ان کی کتنی عظمتیں ہوں گی کہ جو خاتم المرسلین کی ماں کہلائیں جناب آمنہ ارحام المطہرہ میں. جب آپ زیارت وارثہ میں جملہ کہتی ہیں کہ اشہد ان کنت نورا اصلاب شامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نور ہیں اور اللہ نے آپ کے نور کو اصلاب شامخہ تواتر کے ساتھ پاک صلبوں میں رکھا، والارحام المطہرہ، اور آپ کے لیے بہترین پاک ماؤں کا انتخاب کیا. تو جب آپ ارحام المطہرہ کہتی ہیں تو اس جملے میں جناب آمنہ کی طہارت کی بھی گواہی دیتی ہیں. جناب آمنہ کی طہارت کی گواہی بھی. ہم نے کبھی سوچیں تو صحیح نا، جناب فاطمہ کی دادی ہیں وہ. حق بنتا ہے کہ اس منبر سے تھوڑا سا ان کا بھی ذکر ہو. عام تو نہیں ہے نا. یہی تو میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ جو 6 سال تک جو شفقت رسول نے اپنی ماں سے حاصل کی، وہ شفقت رسول اللہ نے اس کے بعد ملی نہیں. جب نہیں ملی تو جب بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی نے اسی طرح خیال رکھا. جناب سیدہ جب خیال رکھتی ہیں تو مجھے شاید ایسا لگا کہ سراپائے فاطمہ میں رسول کو آمنہ نظر آ گئی. تبھی تو انہوں نے جملہ کہا یہ بیٹی نہیں ہے ام ابیہا، باپ کی ماں. ام ابیہا یہ باپ کی ماں ہے. تو چلو بیٹا جناب زہرا کو فاطمہ سمجھ کے نہ عظمت دو، رسول کی نسبت سے تو ان کی عظمت کو مانو. یہ ایام فاطمیہ بیسکلی ایک اعلان ہے، ایک ترازو ہے جس میں بشر خود کو پہچانتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرا رشتہ رسول سے کیسا ہے. میزان بنا دیا خدا نے جناب زہرا کو محبت رسول کا. ہر کلمہ گو، شیعہ نہیں، جس کے کلمے کا جز ہے محمد الرسول اللہ، وہ خود سے سوال کرے عظمت رسول پر ایک عظمتوں بھری صلوات ہے. ہر مسلمان خود سے کوسچن کرے کہ کچھ سوال، مقام تو میں پڑھ رہی ہوں، کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جو بابا کے 70 دنوں میں دنیا سے چلی جائے؟ ٹھیک ہے. کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جس کا مقام اس کا باپ اتنی دفعہ دکھائے اور محبت کرنے والے بابا سے تو محبت کریں مگر بیٹی سے نہ کریں؟ جس کے دروازے پر رسول اللہ ہاتھ رکھ کر تقریباً 6 مہینے سلام کرتے رہیں. بیٹے خدا آپ کو خانہ کعبہ لے کر جائے. یہ جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے نا، مقام جناب زہرا اور قیام جناب زہرا، آج اس کی آخری گفتگو آپ سے کر رہی ہوں. لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں، دیکھیے خدا لے کر جائے. خانہ کعبہ میں نا ایک کارنر ہے، غزالہ آنٹی
حجر اسود والا، اس کا تو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. حجر اسود والا کارنر اکثر آپ جب کعبے میں جاتے ہیں اس پہ بہت رش ہوتا ہے. ایک اس کے پیچھے بھی ایک کارنر ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی والا جو کارنر ہے بیسیکلی وہ والا کارنر، اس پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو رش ہے، ہمارا رش تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہاں کیوں ہوتا ہے. ہمیں تو وہ دڑاڑ نظر آتی ہے، بلکہ ہمیں تو وہ لکیر نظر آتی ہے. سلامت رہیں. میں صرف کوسچنز ریز کر رہی ہوں، اور یہ سارے کوسچنز آپ سب اپنے دماغوں میں فٹ کریں. یہ کوسچنز نہیں ہے، ایک ڈیبیٹ ہے. پوچھیں نا سب سے، آپ ہی سے سب پوچھتے رہتے ہیں تم ایام فاطمیہ کیوں کر رہے ہو، تم مجلسوں میں کیوں جا رہے ہو. آپ بھی پوچھیں بھئی ہم تو جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی. میں تو رسول کی وجہ سے جا رہی ہوں، میں تو رسول اللہ کے عشق میں جا رہی ہوں. آپ کیوں نہیں جا رہی؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ چلیں مجلس میں نہ جائیں، ایک ختم ہی دلوا لیں. چلیں ذکر جناب زہرا نہ کریں، ایک نیاز ہی گھر میں تقسیم کروا دیں محلے میں، کہ آج جب اپنی دادیوں کے مرنے پر نیاز تقسیم ہو سکتی ہے تو رسول کی بیٹی کے مرنے پہ نہیں ہو سکتی. خود کو کلیئر کریں رسول کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو کسی سے مت کنسرن رکھیں. معاملہ رسول سے اچھا ہو گیا نا بیٹے تو محشر بھی اچھا ہو جائے گا. معاملہ رسول سے خراب ہو گیا تو پھر محشر کی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ شافع محشر یا تو رسول ہے یا ان کی بیٹی ہے. اللہ نے اور کسی کو شفاعت کا حکم نہیں دیا، اور جو کہے گا نا کہ شفاعت کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو قرآن سے آیت الکرسی نکال دو. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کچھ ہیں جرت ہے کسی میں جو خدا کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے؟ اللہ، مگر کچھ ہیں بے اذنی، جنہیں ہم نے خود کہا ہے کہ کرو، جنہیں ہم نے کہا کہ تم شفاعت کرو. پوچھا پروردگارا وہ کون ہیں جنہیں تو نے کہہ دیا؟ کہ جرت نہیں ہے کوئی محشر کے اندر کہے کہ پروردگار یہ میرا، مگر کچھ کو ہم نے کہہ دیا کہ تم کہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک خود رسول شافع محشر، ایک ان کی بیٹی بھی ہیں شفیع روز جزا ہیں، شافع ہیں. جناب زہرا بھی شفیع، حق شفاعت رکھتی ہیں. بیٹا بی بی نے حق شفاعت ایسے نہیں لیا، حق شفاعت جناب زہرا اچیو کیا ہے، بی بی نے خریدا ہے. وہ جو عرض کر رہی ہوں، وہ جو کونا رکن یمانی اس پہ بھی رش ہوتا ہے. ہم تو اس لیے چومتے کہ دڑاڑ نظر آ رہی ہوتی ہے، باقی مجمع کیوں چومتا ہے؟ سوال. ان کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. چلو ہم تو سمجھتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے، وہ تو نہیں چومتے اس کو. پھر آپ کیوں اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا ایک اپنی بہن سے، میں نے کہا آپ اس کونے کی کیا اہمیت ہے آپ کے عقیدے میں؟ ہمارے ہاں تو اس لیے ہے کہ مولا علی کی ولادت کے حوالے سے ہم اس کو محترم جانتے ہیں، اور ہم اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں، اس کو چومتے بھی. آپ کے ہاں کیوں ہر چکر میں اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے؟ چکر لگاتے ہیں نا تو وہ اس کو ہاتھ لگا کر گزرتے ہیں. ہمارے ہاں جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہمارے ہاں حکم ہے کہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو، تو پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم دوران طواف ہم کسی کارنر کو نہ چومیں ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے. لیکن ہمارے برادران جو ہیں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ لگا کر گزر جاتے ہیں. تو میں نے ان سے باجی سے پوچھا، میں نے کہا باجی آپ کیوں بار بار اس کو ہاتھ لگاتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہم نے رسول کو دیکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول طواف کرتے تھے تو اس دیوار کو، اس کارنر کو رسول اللہ ہاتھ لگا کے گزرا کرتے تھے. پتہ چلا رسول کو بھی پتہ تھا اس دیوار سے ہونے کیا والا ہے. رسول نے آنے سے پہلے ہی اس کارنر کو متبرک بنا دیا کہ دیکھو سمجھو. وہ کارنر تو ہو گیا. اب سوال یہ ہے، جس کونے پر رسول صرف ہاتھ رکھ کے گزرے وہ آپ کے لیے متبرک ہو جائے، اور جس دروازے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کر کر رک کر رسول جھک کے کہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور لوگ رسول اللہ سے
کہیں یا رسول اللہ یہ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ جناب زہرا کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ باہر سلام کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کا جملہ یہ سلام فاطمہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے پھر؟ جناب زہرا کے لیے تو نہیں ہے. نہیں جواب آ رہا اندر سے. بی بی کو نہیں پتا کہ بابا باہر کھڑے ہو کے یہ کر رہے ہیں, انہیں آواز نہیں گئی, تو رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے تو کر بھی نہیں رہا, تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے بیٹا؟ عظمت سمجھانے کے لیے کہ یہ دروازہ جس پہ رسالت جھک رہی ہے, کل کو اگر کوئی اس پہ آگ لے کر آئے تو تم اس کے ساتھ مت کھڑے ہو جانا. سمجھ آ رہا ہے؟ مقام جناب زہرا, عظمت جناب زہرا اتنا آسان نہیں ہے بی بی کو پڑھنا کہ آپ کہیں کہ میں فٹافٹ سنا کے چلی جاؤں. مگر جو میں جملہ کہہ رہی ہوں, مقام عصمت پر جناب زہرا کیوں ہے؟ اتنا جو پروٹوکول خدا نے بی بی کو دیا ہے, یہ پروٹوکول کیوں دیا ہے؟ صرف اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہیں, یا صرف اس لیے کہ وہ علی کی زوجہ ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ 14. معصوم کتنے ہیں؟ 14. 14 میں ایک نبی 12 امام ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ 12 امام, امامت بھی ایک عہدہ ہے, نبوت بھی ایک عہدہ ہے. تو اگر میں کہوں کہ عصمت کا معیار اس لیے انہیں ملا کہ یہ خاتم المرسلین ہے, اور 12 کو اس لیے ملا کیونکہ سارے کے سارے ائمہ ہیں. ائمہ ہیں اس لیے مقام عصمت پر ہیں, یہ نبی ہیں اس لیے مقام عصمت پر ہیں. تو یہ تو مقام عصمت پر اس لیے ہوگا کہ وہ امام ہیں, یہ اس لیے ہوگا کہ نبی ہیں. 14ویں معصومہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں, نہ مقام نبوت پر ہیں نہ مقام امامت پر. تو بیٹا جب ان دونوں میں سے کسی عہدے پہ نہیں ہیں, مگر مرتبہ تو وہی اللہ دے رہا ہے جو ایک نبی کو دے رہا ہے. جہاں پہ 12 امام کھڑے ہیں, جہاں پہ رسول کھڑے ہیں, وہیں پہ زہرا بھی کھڑی ہیں. کیوں کھڑی ہیں؟ بولیے بولیے. رشتہ نہیں ہے نا بیٹا, یہی تو میں عرض کر رہی ہوں کہ رشتے کے بیس پہ فاطمہ نہیں ہے. ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے اوکے میں سمجھ گئی, ان کی وجہ سے, نہ وہ رسالت کی وجہ سے وہاں ہیں, نہ وہ امامت کی وجہ سے وہاں ہیں, وہ اپنی وجہ سے وہاں ہیں. پہلی بات کو سمجھیں, وہ اپنی وجہ سے وہاں ہیں. انہیں کوئی ریلیشن کی وجہ سے ریبیٹ نہیں ملا کہ رسول کی بیٹی ہیں, چلو جہاں پہ مقام عصمت رسول کا ہے ان کو بھی وہیں لے آتے ہیں. وہاں پہ سفارشیں نہیں چلتی. یہ آپ کا ملک ہے جہاں بیٹی بن کر عیش اڑا رہے ہیں سب. معذرت چاہتے ہیں, میں جناب زہرا پڑھ رہی ہوں, جب پڑھوں گی تو پھر جو بینیفٹس لوگ اٹھا رہے ہیں. آنٹی پڑھ لیں آپ ربائی. سلامت رہیں. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے گفتگو سے؟ میں صرف پوچھ رہی ہوں آپ سے. چلیں ایک اور پوائنٹ آ گیا. دیکھیں معصوم جو ہے نا, اس کا کرائٹیریا ہی عصمت ہے. کرائٹیریا اس کا عصمت ہے. عصمت کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی ان کی بن جائے, وہ ایسا کچھ کر جائیں کہ ان کی طہارت میں کہیں رجس قریب نہ آئے. مقام عصمت جس میں بلاغت, علم, شجاعت, طہارت, ہر چیز شامل ہے, یہ ان میں ہے تو وہ معصوم ہے نا. یہ نہ ہو تو معصوم تو نہ ہو. لیکن میرا کویسچن از دیٹ کہ وہ نبیوں اور اماموں کے درمیان کر کیا رہی ہیں؟
وہ صرف رشتہ داری کی بیس پہ نہیں ہے، میں یہی بات کر رہی ہوں نا، وہ اس لیے نہیں کہ رسول کی بیٹی ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی بیٹی ہے تو اس کو بھی عزت دے دوں، نہ، انہوں نے کمائی ہے یہ عزت۔ جو کام نبی کا بھی کام ہے، رسول کا بھی کام ہے، دونوں کام کر رہے ہیں نا۔ بی بی کیا کر رہی ہیں؟ بی بی کیا کر رہی ہیں؟ کوئی دیکھیں میری بات کو سمجھیں، میں وقت کم ہے، میں جلدی جلدی لے کے جاؤں، ختم کروں۔ میں بی بی کی عظمت کو اسی لیے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سمجھیں۔ دیکھیں میری جان، بار بار اس بات کو سمجھ لیں، ملکہ ہیں، عظمت کی ملکہ ہیں، طہارت کی ملکہ ہیں، تحت الکسائے ہیں، ام ابیہا ہیں، ان میں سے کسی چیز پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وہ کیوں ہیں؟ اللہ ایسے نہیں چاہ رہا نا۔ خدا کے واسطے خدا کے عدل کو سمجھیں۔ خدا کسی کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کر یوں نہیں چڑھا دیتا، اگر ایسے ہی چڑھا رہا ہوتا تو رسول کے گھر کی ساریاں چڑھی ہوتی۔ اگر صرف رسول کے گھر میں ہونا دلیل ہے تو بہت سے تھے، سب کو چھوڑ کے ایک کو لے کے گئے تھے مباہلے میں رسول۔ اگر ایسے ہی رسول سے نسبتیں ہیں تو ساری نسبتیں تھیں نا گھر میں، کیوں نہیں لے کے گئے نساؤنا میں سب کو نہیں لے کے گئے، ایک کو لے کے گئے۔ ایک کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب نسبت کام نہیں آ رہی، وہ ہے اس قابل کہ اسے لے جایا جائے۔ میں آج بہت مختلف انداز سے فاطمہ پڑھ رہی ہوں، بس جلدی جلدی کیونکہ نتیجہ دینا اس لیے ختم کر رہی ہوں میں۔ یہ اس کو کانسیپٹ کو سمجھے، کانسیپٹ کلیئر کریں اپنا۔ نظر مولا یہ فضائلی جملے، بے شک میں نے کہا یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ ساری فضیلتیں ان میں تھیں تو وہ رسول کی بیٹی ہیں۔ سجدہ نہیں ہے کسی کو رسول کی بیٹی بننا، پہلے وہ صاحب فضیلت تھی تو اللہ نے چنا یہی ہوگی فاطمہ۔ کیا ہے بی بی نے کچھ؟ جزاک اللہ، گڈ۔ دیکھیں شریعت خدا نے کامل کر دی رسول پر، جلدی جلدی پڑھوں اب میں فٹافٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ شریعت نافذ کی اللہ نے، کامل کر دی، 1,24,000 نبی بھیج دیے، بھیجے، آپ کے نبی آخری، میرے نبی آخری، اس پہ شریعت کامل ہو گئی۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب قیامت تک شریعت میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ خدا نے کامل کر کے سٹیمپ لگا دی، مکمل، اب کچھ نہیں آئے گا۔ سمجھا گیا؟ پردہ بھی اسی میں آ گیا، نماز بھی اسی میں آ گئی۔ اس سے پہلے نہ کسی نبی پہ پردہ تھا نہ نماز تھی، یہ دونوں چیزیں آخری امت کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کی عورتوں پر حجاب واجب نہیں تھا، حجاب واجب نہیں تھا۔ یہ آپ کو واحد امت محمدی ہے جس پہ حجاب واجب کیا گیا ہے۔ یہ تو میں اپنا جملہ ویسے ہی کہہ رہی ہوں، پروردگار مجھ پہ ہی کیوں؟ جہاں 1,00,000 نبی جو تھے سارے بغیر دوپٹے کی پھر رہی تھی، مجھے بھی پھرنے دیتا اللہ؟ نہیں، میں تو ویسے ہی سوال کر رہی ہوں، پروردگار ہم پہ ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہی کیوں؟ تو یہ بات تو یہ ہے نا، کوئی تو اسپیشلٹی ہوگی امت محمدی کی۔ یا اللہ ہم پہ حجاب کیوں اتارا؟ تو اللہ کی آواز آئی، حجاب کبریا بھی تو اسی امت پہ اتارا ہے، رسول کو بیٹی بھی تو ادھر ہی دی ہے۔ اس سے پہلے نہ کسی کو فاطمہ دی، نہ کسی کو حجاب کا پتہ چلا، حجاب کا تو مرکز ہی فاطمہ ہے، حجاب کا تو محور ہی بی بی ہیں، جنہوں نے کانسیپٹ دیا کہ عورت چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ یہ مشکل باتیں تو ہیں، ڈرائی بھی ہیں، مگر آج کیونکہ آخری مجلس سے تو مجھے پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ اب نماز بھی آپ ہی کے لیے ہے اور کسی پہ نہیں ہوئی، کیونکہ اور کسی کا امام سجدوں میں گیا بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کے اماموں کا حق ہے۔ جو امامت اور زہرا سے محبت کرے وہ دو چیزیں لازمی کرے، ایک پردہ اور ایک سجدہ، یہ دونوں اقرار ہیں محبت کا کہ بی بی مجھے آپ سے محبت ہے، حسین مولا، مولا علی مجھے آپ سے محبت ہے، یہ اظہار عشق ہے۔ اب مرد یہ نہ کہیں کہ ہم کیا کریں، آپ کریں نہیں، آپ کروائیں، آپ کا کروانا بھی اظہار عشق ہے کہ یا علی آپ کے گھر کی عظمت کا واسطہ میں اپنے گھر میں وہی تجلیاں دیکھنا چاہتا ہوں، میری بیٹی کے سر پہ وہی چادر ہو جو زہرا کی چادر ہے، جس پہ انما یرید اللہ کی آیتیں اترے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ بی بی اس معیار پہ کیوں؟ کیا کیا بی بی نے؟ میں نے کہا نا کہ بغیر کام کے اللہ معیار نہیں دے رہا. خدا نے کچھ نے، بی بی نے کوئی کام تو بی بی کے ذمے بھی اللہ نے کیا نا. رسول اللہ نے دین آ گیا، شریعت مکمل ہو گئی کامل ہو گئی. جب شریعت مکمل ہو گئی تو ولایت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی آ گئے نا، نبوت کا کام ختم. شریعت کے بعد، دین کے بعد، توحید کے بعد ولایت کی کیا ضرورت تھی؟ 12 امام کٹھے ہی، کیا ضرورت تھی؟ جزاک اللہ. ولایت کا کام کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک آیت اتاری اللہ نے، آیت اتاری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من قبلک. آیت اتاری غدیر سے پہلے ہی آیت اتری ہے تو غدیر ہوا ہے نا. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آج وہ تبلیغ کر دیجئے کہ جو آپ پر پہلے نازل ہو چکی ہے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ ہے علی ولی اللہ، اس کا حکم ہے. یہ اللہ اعلان ولایت کروا رہا ہے. جاگ رہے ہیں سارے؟ اللہ اعلان ولایت کروا رہا ہے. اب جب اعلان ولایت کروا رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر آپ نے آج یہ نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میرے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. اس کو جلدی سن لیجئے، میں جلدی لے کے جا رہی ہوں، سمجھ لیجئے، صرف سمجھانا ہے مجھے. اب جب یہ آیت اتر گئی کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. میں ایک بات بتاؤں، اکثر ہمارے جو ذاکرین ہیں نا سمینہ آپا، وائزین، خطیب، ذاکر، علماء کی بات نہیں کر رہی، یہ سنیے، وہ اس آیت کو بڑا ٹویسٹ دے کے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، خدا نہ خواستہ، تو اللہ نے رسول سے کہا تم نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ چاٹ مسالہ ڈال کے کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی رسالت کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کی عبادتیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ سنا ہے کبھی اس طرح؟ اللہ نے رسول کو کہا نا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا. تو لوگ پکڑ کے اس آیت کو کہتے نہیں کہ جب رسول کو اللہ کہہ رہا تم نے کچھ نہیں کیا، تم علی ولی اللہ نہیں کہو گے تو تمہاری عبادت نہیں رہے گی. کہتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، خدا کبھی رسالت اور امامت کو تقابل میں نہیں لائے گا. اللہ نے ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں رکھا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہیں. میری بچی یہ مجلس جاری ہے، لائیو جاری ہے نا؟ جب ابھی تو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، جب کووڈ تھا نا تو آپ نہیں ہوتے تھے، مجلس تب بھی جاتی تھی. کووڈ میں بھی تو مجلسیں سنی ہیں، 2020 کی مجلسیں ابھی بھی آپ اگر نکالیں تو محمدی مسجد کے پیج پر میری مجلسیں موجود ہیں، لائیو ہوتی تھیں. لائیو ہونے سے کیا ہوتا تھا، یہ میری بہن کیمرہ آن کر لیتی تھی اور کیمرہ آن کر کر لائیو کرتی تھی. اس کے بعد یہی مجلس لائیو ہو کر ریکارڈ ہو جاتی تھی اور ریکارڈ ہو کر یہ پیج کے اوپر شفٹ ہو جاتی تھی. آپ لوگ تو نہیں ہوتے تھے مگر کام تو سارا ہو رہا ہوتا تھا، کام ہو رہا ہوتا تھا، میں تو تھی نا. اب ایک دن میں مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا جو لائیو سسٹم ہے بڑا آؤٹ کلاس ہے، صرف مثال کے طور پہ دے کے ختم کر رہی ہوں میں. اگر یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو سمجھ آئے گا بی بی نے کیا کیا ہے. بیٹا ایک دن انہوں نے کیمرہ لگا دیا میرے سامنے، مجمع تھا ہی نہیں، کووڈ کی بات ہے، نہ آپ تھی نہ کوئی مجمع. اب لائیو جاری ہے مجلس، گھنٹہ میں نے پورا مجلس پڑھی. 1 گھنٹے کے بعد یہ واپس آئیں، انہوں نے آ کے کیمرہ دیکھا. کیمرہ دیکھ کر جب انہوں نے مجلس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہما وہ نا ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا جی بیٹا کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کیمرہ تو لگا تھا لیکن انٹرنیٹ آن نہیں تھا. کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا آپ بتائیں باجی، کیا ہوتا ہے اگر انٹرنیٹ آن نہ ہو؟ یہ جو میری آن لائن نہیں ہوا نا. اب آن لائن نہیں ہوا،
ان تک نہیں پہنچا جن تک پہنچانا تھا. میری بات کو سمجھنا ہے, ان تک نہیں پہنچا جن تک پہنچانا تھا. میں نے پوچھا باجی ریکارڈنگ آن تھی؟ آپ نے کہا لائیو ہوتا تو ریکارڈ بھی ہو جاتا. پتا چلا ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی, لائیو بھی نہیں گیا. اب آپ سے سوال یہ ہے, نہ لائیو ہوا نہ ریکارڈنگ ہوئی, لیکن مجلس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مجلس ہوئی نا, مجلس تو ہوئی, لیکن ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی, لائیو بھی نہیں ہوا, مجمع بھی کوئی نہیں تھا. تو اب مجلس تو ہوئی ہے, مگر گویا کہ ایسے ہو گئی جیسے ہوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کی تحفظ کا انتظام نہیں ہوا, اس کی ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوا, اس کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہی بند ہو گیا. ولایت وہ ذریعہ ہے جو اس کو حفاظت کر کے دنیا تک پہنچاتی ہے. اگر یہ نہ کیا, شکریہ. آ گئی سمجھ؟ رسول اللہ مجلس ہوئی نا, آپ کہہ نہیں ہوئی, مگر کیونکہ ریکارڈ نہیں ہوئی, محفوظ نہیں ہوئی, تو گویا کہ وہ ایسے ہو گئی جیسے کہ ہوئی نہیں. اللہ نے رسول کو بھی اویئر کیا ہے کہ رسول اگر یہ سیکیورٹی سسٹم آن نہیں کیا تو تمہارا کار رسالت ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کہ گویا کہ رسول تم آئے نہیں تھے. کبھی آپ نے سوچا ابھی 12 ولی بنا کر دین کی یہ حالت ہے کہ 73 فرقے موجود ہیں. پہنچ گئی؟ اب میں ختم جلدی سے نتیجہ دوں. ولایت کا کام کیا ہے؟ توحید, شریعت, رسالت, اس کو سیکیور کرنا. اب اگر وہ سیکیور نہ ہوتا تو آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر نہ پڑھے ہوتے. اب بتائیے اس دور میں کتنے ولی موجود تھے؟ کتنے؟ نا میرے بعد علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین. تو جناب زہرا کے دور میں کتنے ولی موجود تھے؟ 3. اگر یہ تینوں ولی ہی ختم ہو جاتے تو مجھے بتائیے دین کی حفاظت کون کرتا؟ کون کرتا؟ اور پلاننگ کیا تھی کہ تینوں کو ہی ایک گھر کے اندر جلا کر ختم کر دیا جائے. یہ 3 ختم ہو جاتے تو دین ختم ہو جاتا. بچایا کس نے اس ولایت کو؟ خود سامنے آ گئی اور سامنے آ کر انہوں نے تحفظ کیا ولایت کا. ولایت نہیں بچائی, ادھر سے توحید بچائی, ادھر سے امامت بچائی. تو اللہ نے کہا کام یہ ہے تمہارا فاطمہ, اس لیے رکھوں گا بھی وہیں جہاں نبی اور امام ہوں گے. عصمت جناب زہرا. سمجھ آئی؟ 14 معصوموں میں کیوں ہیں بی بی؟ اب نہ کہیے گا کہ رشتہ دار, طاہرہ, چادر کے نیچے, کچھ نہیں. کام کیا ہے زہرا نے, قیامت تک کے لیے ولایت کی حفاظت کرتی. بیٹا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. سمجھ آ گیا؟ یہ ہے کام بی بی کا. اور صرف یہ بی بی کا کام نہیں ہے بیٹے, بی بی نے قیامت تک کے لیے ایک لائن ڈرا کر دی کہ ضروری نہیں ہے جس نے حق کے کپڑے پہنے ہوں وہ حق بھی ہو. اس سے زیادہ کھول نہیں سکتی میں. ایک باطل ایک حق, باطل باطل ہے, حق حق ہے. مگر جو کام فاطمہ نے کیا وہ کیا کہ حق کے لبادے میں چھپا ہوا باطل ایکسپوز کر گئی فاطمہ. ایکسپوز. بیٹا اس دن دروازے پہ نہ آتی زہرا. پلاننگ تو یہی تھی نا, چاروں گھر پہ ہیں, تم علی سے بیعت مانگو,
علی بیعت نہ کریں تو شور و غوغا کرو، شور و غوغا ہوگا، پھر علی اگر اشتعال میں آ جائیں تو تم بھی آ جانا، گریبان تم علی کا پکڑ لینا، پھر نیچے سے کوئی آگ لگا دے، جب آگ لگ جائے تو سب شور مچانا، جب شور مچ جائے پھر ہم پوچھیں گے کس نے آگ لگائی، تم سارے کہنا ہمیں کیا پتا، ہم قاضی بٹھائیں گے، مقدمے ہوں گے، گواہ کوئی نہیں ہوگا، تو جب گواہ نہیں ہوگا مقدمہ ختم، اور ہجوم پہ تو ویسے بھی مقدمہ نہیں ہوتا، کس کو ذمہ داری ڈالیں، معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر بیٹا مسئلہ کہاں خراب ہوا، جب دروازے پر علی نہیں آئے، خود آ گئی نا بی بی، اور جب جناب زہرا دروازے پہ آ گئیں بیٹا، آدھا مجمع تو اسی وقت ہٹ گیا کہ ہم بنت رسول کے سامنے کچھ نہیں کہیں گے، رسول کی بیٹی سے ہم کیوں بحث کریں، بیٹا عام مجمع تو ہٹ گیا، مگر کسی نے بی بی کے جملوں کو سنا کہ میں بنت محمد آج برسہ دینے آئی ہوں نا اس علی کو جو فاطمہ کے بعد تنہا ہو گئے۔ یہ آج والی جو شام ڈھل رہی ہے نا بیٹا، یہ بڑی مشکل شام ہے علی پر، خاص ہیں خاص جنہیں آج علی نے بلایا ہے۔ بیٹا جب تدفین ہو جاتی ہے نا تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قل کب ہوں گے، کرتے ہیں نا، قل کا اعلان ہوتا ہے، پھر گھر والے بتاتے ہیں کہ قل پرسوں ہے، لیکن جنہیں بچوں سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس دن بھی آ جاتے ہیں، وہ اگلے دن صبح صبح پہنچ جاتے ہیں۔ آج تدفین کے بعد پہلا دن ہے، آپ سے کس نے کہا تھا آ جائیے، آپ نے کہا ہم دیکھنے آئے ہیں کہ علی کے بچے کدھر ہیں، خالی بستر سے لپٹا ہوا حسین، اماں بیٹا اجڑ گیا آج فاطمہ کا گھر، آج گھر میں پیار کرنے والی ماں نہیں ہے، آج فرش عزا پہ ہاتھ رکھ کر کہو یا علی، آپ کو مدینے میں کسی نے پرسہ نہیں دیا، یا علی ہم آئے ہیں آج آپ کے غم کو ہلکا کرنے، ساری رات علی قبریں بناتے رہے، ساری رات مولا قبریں بناتے رہے، یا علی میری قبر کا نشان چھپا دینا۔ جناب سیدہ ایسے وصیت کون کرتا ہے کہ یا علی میری قبر کا نشان چھپا دیجئے، یہاں پہ ساری مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا جب ہماری ماں کا انتقال ہوا تھا نا تو جو بزرگ تھے نا بزرگ، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ صبح صبح بچوں کو ماں کی قبر پہ لے جانا، عزاداروں جیسے ہی قبر پہ گئے ہوں گے، عزادارہ نے امام بچوں کے دل کو سکون آ جاتا ہے، جب قبر کی مٹی سینے سے لگتی ہے، ہائے فاطمہ کے بچے ساری رات حسین ماں کے بستر سے لپٹے ہوئے، اماں حسین پیاسا، اماں حسین پیاسا، عزاداروں بڑا لاڈ کیا ہے فاطمہ نے حسین سے، بغیر شرمائے ہوئے آج اجڑے گھر کا پرسہ دینے آئی ہو نا، جیسے کل پرسہ دیا تھا اس سے زیادہ غم ہے آج، کل بچوں کے پاس ماں کا جنازہ تو تھا نا، آج تو بچوں کے پاس ماں کا جنازہ بھی نہیں ہے، حسین خالی بستر سے لپٹے ہوئے، خالی بستر سے لپٹے ہوئے، ماں کے خالی بستر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں ماں کے خالی بستر پر، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اماں حسین کو پیاس لگ رہی ہے، اماں حسین بڑا پیاسا ہے، اماں پانی تھوڑا سا چاہیے۔ عزاداروں جیسے ہی مولا کائنات نے یہ جملہ سنا، علی پلٹے، فوراً کوزے میں پانی لائے، لا کے مولا حسین سے کہا بیٹا حسین آؤ بابا پانی پلائیں، امام حسین کی نظر پانی پہ پڑی، رونے لگے، کہا بابا سچ بتاؤں تو پیاس نہیں لگ رہی، تو کہا اتنی دیر سے پانی کیوں مانگ رہے ہو، کہا جب اماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی نا میں کہتا تھا اماں حسین پیاسا، اماں ٹوٹی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھ کر میرے لیے پانی لاتی تھی، بابا آج صبح سے آواز دے رہا ہوں میری ماں نظر نہیں آ رہی، بابا زہرا کو بلائیے، نہیں ہے فاطمہ گھر میں، نہیں ہے فاطمہ گھر میں۔ عزاداروں علی کبھی جناب زینب کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی جناب کلثوم کو بوسہ دیتے ہیں،
کبھی علی حسین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں. عزادارو سننا بس آخری جملہ دے رہی ہوں. اچانک دروازے پہ دق الباب ہوا. ابھی تو علی سنبھلے بھی نہیں تھے. مدینے کے لوگ باہر کھڑے تھے. یا علی جنازہ کدھر ہے فاطمہ کا؟ یا علی جلدی بتائیے جنازہ کدھر ہے؟ عزادارو سوچو جس کے ہاں رات کو تدفین ہوئی ہو. اے مدینے والوں تم جب بھی دروازوں پہ آئے کبھی آگ لگانے علی کدھر ہے جنازہ؟ علی بنت رسول کا جنازہ کدھر ہے؟ مولا نے روکے کہا میں نے تدفین کر دی. کہ علی ہمارے بغیر نماز جنازہ کیسے؟ علی بتائیے قبر کدھر ہے؟ ہم فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. عزادارو علی نے تلوار نکالی. خبردار کوئی فاطمہ کی قبر کی طرف نظر نہ کرے. رو کے کہو یا علی آواز دو مولا کو. یا علی آج ہم پرسہ دینے آئے ہیں. خود آپ کا پرسہ قبول کرے. بانیان کا فرش عزا بچھانا قبول. یا علی آپ کی تنہائیوں کا پرسہ. یا علی آپ کی غربت کا پرسہ. یا علی کسی کا ہمسر نہ جدا ہو. یا علی آپ فاطمہ کی قبر پہ کہتی تھی نا فاطمہ بڑا جلدی چھوڑ گئی. یا علی آج ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. مولا پرسہ قبول کیجئے. بانیان کا فرش عزا بچھانا قبول کیجئے. مومنوں کا آنا قبول. اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام برحق کے ظہور میں تعجیل. ربنا تقبل منا ماتم حسین.